Audio Jungle. Audio Jungle. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर, आपका हमारे चैनल वॉर में खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारा जो मौजू है वो चल रहा था अभी, उसमें हम उसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। सवाल है जी कि मज़हब के जो इज्तिमाई पहलू में से किसी माशरे में क्या कोई खैर का पहलू निकल सकता है किसी भी लिहाज से, यानी कि मजहब दो सोसाइटियों में अगर एक में लागू कर दिया जाए तो क्या उसमें कोई खैर का पहलू निकल सकता है। इसका हम एक तारीखी जायजा भी लेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जफर साहब कनाडा से और अली सजाद साहब लंदन से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच जी। सवाल आपने सुना। अभी इस बहस में जो हमने फाइंड आउट करना है, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि मजहब को अगर किसी सोसाइटी पे आप लागू करें तो क्या किसी भी हवाले से उसमें उस सोसाइटी में कोई खैर का पहलू निकल सकता है। चाहे आप इसका तारीखी कोई हवाला दे सकते हैं, तारीखी लिहाज से बात अगर हम करें। जी सजाद भाई। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखें, ये स्पेंगलर ने कहा था कि मजहब जो है वो माशर या माशरा जो है उसके समंदर पे उठती हुई एक बहुत ताकतवर लहर होती है, मजहब और इस लहर का एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता। कदीम अकवाम की मिसाल ले लें, चाहे वो कदीम सुमेरी कौम थी, मिस्री थे, उसके बाद इब्रानी थे, यहूदी थे, और बनी इसराइल की अकवाम है। इन सब के जितने भी कारनामे हैं, और उसके बाद अरब अकवाम हैं, आप देखिए इनमें जितने भी इनकलाब आए हैं वो मजहबी जो तहरीकात थी वो उनके मरहून मिन्नत है। और मजहबी जो मूवमेंट्स चली हैं यहूदियों में, ईसाइयों में, मुसलमानों में, उन्होंने बहुत बहुत अजीम तब्दीलियां और जो इनकलाबात रहे हैं फतूहात के हवाले से, वो आपको किसी और सतह पर नहीं मिलते। चंद एक सिर्फ मसाले मिलती हैं। अब ये जो डेरियस था, दारा जो था ईरानी, और उसके बाद जो था उससे पहले जो सिकंदर यूनानी था, अब इनकी जो फिक्र थी उसके पीछे भी ज़ाहिर है वो कोई ना कोई किसी ना किसी हवाले से मजहबी फिक्र जो कार फरमा थी, जो दुनिया फतह करने के लिए निकले। और कदीम अक़वाम जो थी उनकी जो मूवमेंट्स हुआ करती थी फतूहात की, उसके पीछे मुहर्रकात यकीनन डिफरेंट हुआ करते थे, लेकिन जो मजहबी मूवमेंट्स हैं इनके हवाले से जो फतूहात हुई हैं, उन्होंने ना सिर्फ एक माशरत को कायम किया। मसलन इस्लाम की हम बात कर लेते हैं कि मुसलमान जहाँ कहीं गए हैं इन्होंने वहां जाके माशरत कायम की है। यानी बहुत कम मिसालें ऐसी हैं। महमूद गजनवी की मिसाल दी जाती है सब कॉन्टिनेंट में कि वो आता था तो वापस चला जाता था लूट मार करके। यानी एक तो उसके बारे में एक ये भी परसेप्शन है। बहुत सारे लोगों का ख्याल इससे डिफरेंट है कि वो एक डिफरेंट आदमी था। बहरहाल वो हमारा आज मौजूद नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में भी जब मुसलमान आए हैं तो उन्होंने यहाँ रियासत की बुनियाद रखी है। तो ये एक इम्पैक्ट ही होता है एक मजहबी मूवमेंट का, कि जिसके नतीजे में आप एक माशरा तश्कील देते हैं, और उस माशरे के जो आगे फिर नताइज हैं उसके ऊपर आप फिर गुफ्तगू कर सकते हैं कि उसके क्या मुस्बत या मनफी नताइज निकले। लेकिन इस्लाम की मैं बात कर सकता हूँ। अभी हम बाकी मज़ाहब की बात करेंगे तो मौजू हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। बिल्कुल कि सही। इस्लाम के हवाले से आप देखें कि फतवात जो थी मुसलमानों की, अरब में जो लोग बैठे हैं, जो कबीले, एक आप मक्का की सोसाइटी देखें, जो मदीना के लोग थे, मेडनाइट्स जो थे उनको आप देख लें, जो मक्कन्स थे इनको आप देख लें, इनकी माशरत, इनके जो रहन सहन और इनकी जो रिसोर्सेज थे आप इनको देखें, तो आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये लोग उठ के एक दिन कैसर और किसरा को शिकस्त दे देंगे और एक ग्रेट इस्लामिक एम्पायर की बुनियाद रख देंगे। ठीक है, जिसकी सरहदें फिर एक जमाने में वो यूरोप तक चली जाएंगी, इधर से हिंदुस्तान, खरासान, ईरान तक चली जाएंगी, सेंट्रल एशिया तक चली जाएंगी, उधर से यूरोप, अफ्रीका तक चली जाएंगी। तो इससे बड़ा इम्पैक्ट तो मेरा ख्याल और कोई
نہیں ہو سکتا جو ایک مذہبی موومنٹ کی بنیاد پہ انسانی معاشرت میں ایک وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جی ظفر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ کا آ گیا بیان، بہت زبردست آپ نے بیان کیا اس کو اسٹوری۔ مجھے کافی باتوں سے اختلاف ہے، موٹا سا اختلاف تو یہی ہے کہ مذہب کو اجتماعیت کے طور پہ نافذ کرنے سے اور اس سے اگر کوئی ہم عمرانی معاہدہ ڈرائیو کریں، سوشل کانٹریکٹ بنانے کی کوشش کریں تو ایون وہ معاشرہ بھی ڈکے کرے گا اور وہ مطلب وہ الٹیمیٹلی وہ تباہی کی طرف جائے گا۔ میں تھوڑا سا اس کے میں انہی خطوط پہ چلنا چاہتا ہوں جس پہ علی سجاد صاحب چلے ہیں۔ جیسے علی سجاد صاحب نے پہلے ذکر کیا تھا مصری جو سیولائزیشن تھی اور پھر میسوپوٹیمین سیولائزیشن تھیں، تھوڑا سا جس طرح فرق کرنے کی ضرورت ہے جس کو ہم آرگنائزڈ ریلیجن کہتے ہیں اور جن کو ہم پیگنزم کہتے ہیں۔ پیگنزم کے اندر ایک ٹالرنس ہے، جو دیوی دیوتاؤں کے پوجنے والے ہوتے تھے جب وہ کسی دوسرے کا علاقہ فتح کرتے تھے تو عام طور پہ اس علاقے کی دیوی دیوتا کو برقرار رکھا جاتا تھا۔ مطلب مثال کے طور پہ اگر دریاؤں کے دیوتا کو پوجنے والوں نے پہاڑوں کے دیوتا کو پوجنے والے علاقے پہ قبضہ کر لیا تو وہ اس پہاڑوں کے دیوتا کو اس کو مٹا نہیں تھے دیتے کہ نہیں اب پہاڑوں کا دیوتا ختم ہو گیا، اب دریاؤں کا دیوتا یہاں پہ پوجا جائے گا۔ اس کا وہ مطلب یہ ایک پیگنزم کے بارے میں بالعموم ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ ریلیٹیولی دوسرے خداؤں کے بارے میں ایک ٹالرنس رویہ رکھتا تھا۔ یہ جو آرگنائزڈ ریلیجن کا خدا جب آیا ہے تو اس کے اندر یہ چیز آئی کہ مطلب وحدہ لا شریک ہے اور ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اینی آگے تو جو میسوپوٹیمین سیولائزیشن تھی اور ایجپشن سیولائزیشن تھی وہ ریلیٹیولی اتنی مذہبی لحاظ سے اسٹرکٹ سیولائزیشن وغیرہ نہیں تھی۔ آگے چلتے ہیں، جو اسلامی فتوحات کا ذکر کیا اور جس طرح جو ایک دو جملے بولے علی سجاد صاحب نے کہ یہ لوگ کیسرو کسرا کو شکست دے دیں گے، تھوڑی بہت اگر وہ جس طرح وہ پڑھے تاریخ تو اس میں بیزنٹائن حالت کی جو تھی وہ کافی بری تھی۔ وہ جو بیزنٹائن امپائر تھی اور جو پرشین امپائر تھی یہ آپس میں تو لڑ کے کافی زیادہ وہ ویک ہوئے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ مثال کے طور پہ آپ پھر منگولز کو دیکھ لیں نا، مطلب منگول سے بڑی امپائر کوئی تھی؟ ادھر وہ مطلب وہ چائنا سے شروع ہو کے ادھر کیسپین سے آگے ہنگری تک وہ لوگ گئے اور ادھر نیچے اتنی بڑی امپائر تھی۔ اور اگر امپائر کے سائز میں بات کریں تو جتنی کوئکلی اسکندر اعظم نے فتح کیا ہے مطلب ود ان فیو ایئرس، تو جو ایون ابن خلدون کی تھیوری ہے کہ قومیں اٹھتی ہیں وہ سیولائزڈ ہوتی ہیں اور پھر ان سیولائزڈ قوموں کے اوپر پھر جو باربیرینز ہوتے ہیں وہ آ کے وہ کر لیتے ہیں، تو یہ مجھے مذہب سے زیادہ ایک باربیرینزم کا ایلیمنٹ زیادہ نظر آتا ہے اتنی بڑی امپائر کے قائم کرنے میں۔ ایک یہ بات میں کہوں گا۔ اچھا آگے چلتے ہوئے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تین مذاہب جن کو ہم آرگنائزڈ ریلیجن کہیں، جوڈیزم، کرسچینٹی اور اسلام، یہ جب جوڈیزم کا تو آج خط مجھے کچھ پتہ نہیں، مطلب مجھے دو ریاستوں کا پتہ ہے، ایک جوڈا تھی اور ایک اسرائیل تھی، لیکن وہ بھی مطلب کوئی 300 سال قبل مسیح کی بات ہے۔ اس کو وہ وہ پتہ نہیں کوئی بیبلون کا بادشاہ تھا جس نے برباد کر دیا۔ اس کے بعد کو میں خیال ہے کہ شاید اسرائیلس کی کوئی وہ نہیں بنی، لیکن جو قریب ترین ہم دیکھتے ہیں کہ جب کرسچینٹی یورپ کے اوپر نافذ ہوئی ہے تو اس ٹرم کو ڈارک ایجز کہا جاتا ہے کہ مطلب یہ ایک مطلب مذہب کا اثر مجھے نظر آتا ہے۔ اچھا یہ جو مسلمانوں نے عربوں نے اتنی بڑی امپائر قائم کر لی، سر جی وہ ادھر جا کے جو لونڈیاں بنا کے لاتے تھے اور غلام بنا کے لاتے تھے ان علاقوں میں تو بربادی پھر گئی نا۔ مطلب وہ اس مدینہ کے اور مکہ کی ہر گلیوں میں 4 لونڈیاں اور 10 غلام تو آ گئے، ادھر تو مطلب وہ
وہ ٹھیک ہے مال غنیمت بھی دبادب پہنچ رہا تھا. رول تھا نا پوری دنیا کا, انہوں نے کوئی علیحدہ تو نہیں کیا. وہ پھر ٹھیک ہے بات, that's totally fine. لیکن ہم جو اتنی بڑی وہ جو ایک یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی پے آف تھی, اس کا کوئی پے, وہ بالکل ایسے نہیں تھا کہ جہاں جہاں وہ مطلب کوئی بھی مذہب گیا تو اس نے سب لوگوں کو مطلب اس طرح خوشحال کر دیا یا سب کی بھلائی کے کام ہو گئے. اس سینس میں بات ہو رہی تھی. تو میں اس سینس میں کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کا فائدہ ہوا تو بہت سو کا نقصان بھی ہوا تھا اس کے اندر. تو مطلب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں. ہاں بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی اس بات سے تھوڑا سا اختلاف اس لحاظ سے تو نہیں ہے. جی یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں, میں اس بات کو تسلسل کو آگے کروں. دیکھیں یہ جو اپنا مظفر صاحب نے بات کی ہے نا, سکندر ہو گیا, وہ سکندر تب تک ہی تھا جب تک زندہ رہا, اس کی کوئی لیگیسی نہیں تھی. اس کے بعد وہ کوئی مستقل ریاست اور مستقل کوئی سلطنت اور کوئی حکومت نہیں قائم کر سکا. منگول کی تاریخ آپ دیکھ لیں, چنگیز خان اور ہلاکو خان, نتھنگ ایلس, ختم, تتر بتر. مسلمانوں کا ایشو یہ تھا کہ جو ان کے پاس میسج تھا, جو ان کا ایک عمرانی معاہدہ لے کے جاتے تھے, وہ انہوں نے آپ دیکھیں کہ یعنی 1 سینچری سے زائد حکومت کی ہے, اور سوری 1000 سال سے زائد حکومت کی ہے دنیا کے مختلف خطوں پہ. کسی بنیاد پہ کی ہے نا, آپ اس بنیاد سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے کہ they did their best اور انہوں نے ایک حکومت قائم کی. مسلمانوں کا پرابلم تو پھر یہی آ گیا نا, جمود کا شکار ہو گئے, اور وہ جو آخری جو آٹومن امپائرز تھے وہ دنیا کے ساتھ نہیں چلے اور وہ شکست کھا گئے, ختم ہو گئے. یہ دنیا کا رول ہے کہ جب تک آپ ویل ایکوپڈ رہیں گے, جب تک آپ ویل انفارمڈ رہیں گے, آپ سروائیو کریں گے, اور جب تک آپ اس چیز کو ترک کر دیں گے تو آپ ختم ہو جائیں گے. عربوں کو کیا فوقیت حاصل تھی؟ عرب جفا کش تھے, فاقے کاٹتے تھے, لڑنا جانتے تھے. کیسر و کسرا جو تھے, ابن خلدون کی بات ہوئی, وہ تو کہتا ہے 4تھی 5ویں نسل میں جا کے تو امپائر ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ وہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو قومیں ہوتی ہیں ان حکمران عیاشیوں میں پڑ جاتے ہیں اور وہ لیزی ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں, ان کے اعصاب میں طاقت نہیں رہتی, اور جس کی وجہ سے دوسری طاقتور قومیں جو اعصاب شکن ہوتی ہیں ان پہ قبضہ کر لیتی ہیں. تو جو کام کیسر و کسرا نے کیا, مثلا وہ کمزور ہو گئے, عیاشیوں میں پڑ گئے, اور وہی ان کی جگہ جو تھی عربوں نے لے لی. حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے, جب گئے ہیں شاہ ایران کے دربار میں میسج لے کے, تو اس نے کیا کہا تھا آگے سے کہ تم آگے ہو یہاں ہمارے پاس, تم تو گو کھانے والی قوم ہو, کہاں تم عرب جاہل اور کہاں ہم تہذیب یافتہ قومیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو اس زوم میں تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ایک پروسیس ہوتا ہے نا کسی قوم کا, اور ایک قوم جب دوسری قوم کی جگہ لیتی ہے تو اس کو ایک تحریک کی ضرورت پڑتی ہے, اور تحریک کی ضرورت پڑتی ہے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے. اور جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, جب ان میں ایک ڈسپلن آ جاتا ہے, جب ان میں ایک پوٹینشل آ جاتا ہے, پھر اس سیلاب کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی. یہ ایک تاریخ کا قانون ہے, اصول ہے. خوبصورتی یہ ہے یا اس میں میسج یہ ہے کہ جب آپ فتوحات حاصل کر لیتے ہیں تو آپ نے اس معاشرت کو سسٹین کیسے کرنا ہے, آپ نے اپنی لیگیسی کیسے چھوڑنی ہے. اس کے لیے آپ کے پاس ایک سسٹم ہونا چاہیے, اس کے لیے آپ کے پاس ایک پورا ایک ہونا چاہیے, وہ اس زمانے کے حوالے سے ان کے پاس تھا. بالکل. اچھا بات یہ ہے کہ اس میں سے آپ نے تاریخی حوالوں سے بات کی, مسلمانوں کی, چنگیزوں کی, یعنی منگولز کی, اسکندر اعظم کی. خیر کا پہلو کہاں سے نکلا؟ دیکھیں خیر کا پہلو جو ہے وہ آج کے زمانے کے حوالے سے آپ دیکھیں تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ کہیں گے ظلم ہوا, انسان مرے, جیسے ظفر صاحب نے کہا لونڈیاں بازاروں میں بکیں یا لوگوں گھروں میں گئیں, غلام بکے. لیکن اس زمانے کے حوالے سے جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے جو ان کا ایک کانسیپٹ تھا, جو ایک اسلام کا کانسیپٹ تھا, کہ انہوں نے اپنا جو ایک میسج ہے وہ جہاں تک وہ پہنچا سکتے تھے پہنچایا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کا جو آرڈر ہے, حکم ہے, وہ انہوں نے دنیا پہ نافذ کر دیا. تحریکیں ایسی چلتی ہیں, موومنٹس ایسی چلتی ہیں. پچھلے پروگرام میں بات ہوئی کارل مارکس کی
جو لینن نے جس موومنٹ کو عملی جامہ پہنایا رشیا میں، تو آپ رشین جو انقلاب ہے اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، جو ظاہر روس کے پیٹر اعظم کے ساتھ ہوا، جو کچھ بعد میں اس کے خاندان کے ساتھ ہوا، تو وہ تو ہر قوم کی جو تاریخ ہے اس بلڈ شیڈ سے اور ظلم و ستم سے بھری پڑی. بڑا ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ. خیر اچھا مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ دونوں سے میرا سوال ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے تاریخی جائزہ جو لیا ہے خیر کا پہلو، اور یہ جو کیسے کہتے ہیں سنتی معاشرے ہیں سو کال جن کو ہم لے کے چل رہے ہیں، سنتی معاشروں نے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم جو لگائی ہے وہ کس بیس کے اوپر؟ اس میں تو کوئی مذہب کا عمل دخل نہیں ہے، اور جناب علی آدھی دنیا کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا. ابھی بھی صنعتی معاشروں کا اسلحہ ہی بکتا ہے نا، جتنی جنگیں ہوتی ہیں. عراق میں جو کچھ ہوا ہے، افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے، سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کون سا پہلو ہے جی یہ؟ ظفر صاحب آپ ذرا بتائیں. سر جی یہ انسانی پہلو ہے، آپ کدھر کو جوڑ رہے ہیں؟ میں وہ کون سا ایک بندہ ہے؟ میں بتاتا ہوں سر جی آپ کو وہ بندہ کون. دیکھیں جب ہم مذہبی معاشروں کا اور سنتی معاشروں کا اس سینس میں جنگ و جدل کے معاملے میں جائزہ لیتے ہیں نا، تو کسی سنتی معاشرے کا کانسٹیٹیوشن یا اس کے قوانین یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا پیغام لے کے نکلو یا اس دھرتی کا پیغام لے کے نکلو اور اگلوں کو دو آپشنز دو کہ یا تو مطلب ہمارا مطلب یا تو مطلب ہمارے مطلب قانون ماننے لگ جاؤ یا تیار ہو جاؤ یا پھر جزیہ دینا شروع کر دو. اٹس اے ڈفرنس. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. نہیں جی، سنتی معاشرے بھی جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ورلڈ بینک سے قرضہ لو، اپنا جو ہے وہ IMF سے قرضہ لو، اس کے بعد ہمارے قانون اور غلامی کو قبول کرو تو ہم آپ کو ایڈ دیں گے تاکہ آپ سانس لے سکیں. نہیں وہ مطلب تلوار رکھ دیتے ہیں آپ کی گردن کے اوپر، قرضہ لے لو. سر جی تلوار ہی ہوتی ہے وہ. آپ بھائی یہ ہم برطانیہ میں بیٹھے ہیں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں برطانیہ نے جو کچھ انڈیا کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے ساتھ کیا، ناشتے کے ٹیبل پہ اس کے بیٹوں کے سر اس کو پیش کر دیے گئے، تو یہ ظلم جو ہے ہر حاکم قوم محکوم قوم کے ساتھ کرتی ہے. ششی تھرور کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، ابھی میں نے ایک منگوائی بھی ہے کل پرسوں. یہ جو کچھ برطانیہ نے ہندوستان کے ساتھ کیا، اس کی صنعت کے ساتھ کیا، ایک صنعتی معاشرے نے ایک زرعی معاشرے کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ اس بنیاد پہ کیا کہ ہم آپ کو بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. انہی معاشروں نے جو افریقی معاشروں کے ساتھ کیا، انہی یورپی اقوام نے جو ساؤتھ امریکنز کے ساتھ کیا، جو کینیڈا اور امریکہ کے نیٹیوز کے ساتھ کیا، جو انہوں نے آسٹریلیا کے نیٹیوز کے ساتھ کیا. دیکھیں مورل ویلیوز تو ان کی سرے سے ہی کوئی نہیں ہے، اور مورل گراؤنڈز کے اوپر تو یہ قومیں بات نہیں کر سکتی. اب یہ کہا جائے کہ صحیح بات ہے مورل ویلیو. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذہب ہے یہ آپ کو مورل مطلب اس لیول پہ پہنچاتا ہے جہاں پر آپ دوسرے کا زیادہ خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ظفر صاحب مسلمانوں نے جینوسائیڈ نہیں کیا یار کسی کا، اتنا مجھے پتا ہے. یعنی میں کو مسلمانوں کی فتویٰ کی بہت فیور میں نہیں ہوں، لیکن جینوسائیڈ نہیں ہوا. جو اب بوسنیا میں ہوا تھا ابھی ریسنٹلی ارلی 90s میں، جو بوسنیا ہرزیگوینیا میں ہوا ہے، کوسوو میں ہوا ہے جو کچھ، تو جو ترکش نے جو آرمینین مارے تھے وہ کس زمانے میں مارے؟ یہ جو فرسٹ ورلڈ وار کے دوران 100 سال پہلے کی بات ہے، اب کی بات کر رہا ہوں. اس کو چھوڑیں، یہ جو دوسری جنگ عظیم میں جو ملینز کے قریب لوگ مرے ہیں ان کا کوئی حساب دینے والا نہیں ہے صنعتی معاشرے میں. وہ تو جو صنعتی معاشرے تھے ان کی آپس کے معاشی مفادات کا ٹکراؤ جب اس مزاج تک اس لیول تک پہنچا کہ وہ یہی ٹکراؤ انسان کی فطرت ہے. یہی ٹکراؤ چاہے آپ کا مادی بنیاد پہ ہے چاہے مذہبی بنیاد پہ ہے، یہ ٹکراؤ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب مسلمانوں کو نکالا گیا، جیسے بھی ہے ان کی اپنی کمزوریاں کوتاہیاں، اسپین کی جو عوام الناس تھی ان سے کبھی آپ پوچھیں
وہ رو رہے تھے وہاں پر کہ یہ کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. جو فرینڈ نے کیا، اور وہ جو تھی شہزادی، کیا نام تھا اس کا، نام ذہن سے نکل گیا، انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا اسپین میں کہ کوئی مسلمان یہاں زندہ نہیں بچے گا، یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا کرسچینٹی قبول کرو. ٹھیک ہے، 700 سال وہاں مسلمانوں کی حکومت رہی، ایک مسلمان نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ سارا پاور پلے ہے جس کا بس چلتا ہے، جس کا بس جو چلتا ہے. انہوں نے بڑا ظلم کیا اور جو مسلمان تھے مار مور دیے انہوں نے. تو یہی کام مسلمانوں نے بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن پرابلم وہی ہے کہ آپ اس کسوٹی پہ دونوں قوموں کو یا تمام مذاہب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ پاور پلے میں ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل، بات یہی ہے کہ یہ جو سنتی معاشرے ہیں نا، یہ کوئی بالکل اپنے قانون بنا کر ظفر صاحب کی باری ہے، ان کو بولنے نہیں میں کہ تسی دونوں گل کرو، میں مٹر منگا دے، میں چھلدا رہاں تھے. اچھا نہیں، وہ ایک بندہ آپ نے پھر بھی بتانا ہے. جی جی حکم. اب دیکھیں ایک ہے معاشی مفادات کا ٹکراؤ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کو کور کرنے کے لیے انسان کبھی مذہب کا سہارا لیتا ہے، کبھی کسی اور چیز کا، کبھی کسی اور چیز کا. جو مذہب کے خلاف مقدمہ ہے یا مذہب کے خلاف جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ اس چیز کی تحریک دینا، اس چیز کا آمادہ کرنا، اس چیز کے اوپر لوگوں کو ابھارنا کہ دوسرے کی جان مال آبرو کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے. یہ ایلیمنٹ نسبتاً باقی تمام جو سیکولر اور لبرل قوانین اور عمرانی معاہدے ہیں ان میں یہ بات بہت کم ہے. مذہب کے اندر یہ چیز نو سر جی، یہ آپ نے کس نے کہہ دیا کہ مذہب میں کسی دوسرے کی جان و مال کی جو ہے وہ بالکل اہمیت نہیں ہے؟ یار دیکھیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، محمد بن قاسم، جانوروں تک، پودوں تک، درختوں تک جو ہے وہ اہمیت. دیکھیں وہ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا. محمد بن قاسم جب آیا نا سندھ، گو کہ وہ بھی امپیریلزم ہے، میں یہ نہیں کہتا وہ اسلام کی خدمت کے لیے آیا، لوٹ مار کے لیے آیا. اب ہوتا ہے یار یہ اب سندھ فتح ہو گیا، یہ سارے بندے یہاں پہ. اب جو اس کے پاس اسلامک لا تھا اس میں یہ تھا کہ اہل کتاب جو ہیں ان کو آپ ذمہ کا درجہ دے سکتے ہیں، ان سے آپ جو ہے وہ تاوان وغیرہ لے سکتے ہیں، اور جو اہل کتاب نہیں ہے آپ ان کو مار دیں، جو اس زمانے میں قانون تھا. اب اس نے کہا یہ پورا ملک جو ہے یہ اہل کتاب نہیں ہے تو میں ان کو کہاں قتل کروں، میرے پاس تو اتنی تلواریں بندے بھی نہیں ان کو مارنے کے لیے. تو اس نے فتویٰ لیا پیچھے سے خلیفہ سے، اموی خلیفہ سے. تو اس نے کہا جی کیا کیا جائے؟ تو حجاج بن یوسف نے اس کو کہا کہ تم ان کو ذمہ ڈکلیئر کر دو سب کو، یہ ہندو بھی ذمہ ہے آج سے، تو لہٰذا ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کو تم اہل کتاب کا درجہ ہی دے دو. تو اس نے ایک نیا ایک فقہ میں اضافہ کیا، ایک قانون میں اضافہ کیا، اور اس نے ان کو اہل کتاب کا درجہ دیا. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ہیروشیما ناگاساکی والوں پہ انہوں نے ایٹم بم پھینکے، وہ کیا اخلاقی جواز تھا؟ میرا تو اس سے زیادہ کرول جو ہے ایگزامپل پوری دنیا میں موجود نہیں ہے. بالکل، جس طرح انہوں نے لاکھوں بندے مار دیے وہاں پہ، اس کا کوئی جواز نہیں اور تھا. سر سمپتھی کوئی نہیں ان کو. یہ جو میری بات سنیں، مذہبی معاشرے کا، سنتی معاشرے کا سب سے بڑا جو ایک ڈفرنس ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ مذہبی معاشرہ، مذہب آپ کو ایک اندرونی ایک وہ سکھاتا ہے ایتھک کہ یار یہ کام مفاد کے لیے، بے شک دیکھیں آپ رشوت دے رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے میرا مفاد ہے، بڑی شرم و حیا سے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ پھر بھی مطلب آپ کو اندر سے لگتا ہے غلط ہے، 100 میں سے 10 مڑ جائیں گے، لیکن سنتی معاشرے میں 100 کے 100 جو ہے وہ یہ کام کریں گے کیونکہ ان کو کوئی نہیں کرتے. سر جی کیا سر جی آپ سر نہیں سر جی. اچھا میری بات سنیں، ایک منٹ میری بات سنیں. معاشرے کا، سنتی معاشرے کا ایک فرق جو بنیادی طور پر جس کے اوپر میں بلیو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مذہبی معاشرے میں مذہب اگر آپ کو سچ بولنے پہ اکسا رہا ہے اور جھوٹ بولنے سے روک رہا ہے نا، تو ایک بندہ ہو سکتا ہے اپنا نقصان کر کے بھی سچ بول دے. سنتی معاشرے میں ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو پتا ہے میرا فائدہ ہو رہا ہے جھوٹ بولنے سے، وہ جھوٹ بول دے گا. نہیں میں بالکل ایگری نہیں کرتا سر جی ایسا میرے پاس مسالے موجود ہیں. نہیں یہ دیکھیں اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں. اب
اب جیسے ہی سنتی اگر فرض کریں پولیس پکڑ لے, آپ اس کو کہیں جرمانہ ہوگا, کہے گا نہیں میں نے تو نہیں توڑا, میں تو اتنی سپیڈ پہ نہیں آ رہا تھا, لیکن اس کو پتہ ہے میرا نقصان ہو رہا ہے, اس کو جھوٹ بولنے میں کوئی آر نہیں ہے, اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے, میں جھوٹ وہ بول جو کے آپ کو انشورنس کا کارڈ ملتا ہے نا, اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ نیور ایڈمٹ یور فالٹ, ٹھیک ہے. اب دیکھ لیں یہاں پر آپ کو سمجھایا جا رہا ہے, جبکہ لیکن اس کے باوجود لوگ اپنا فالٹ ایڈمٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کر لیتے ہیں یار, یہ مذہبی معاشرے میں کر لیتے ہیں, لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بہرحال میرا خیال ہے کہ آج پھر میرا خیال ہے تسی کرو, اسی تانوں سننے سب کے پوائنٹ آف ویوز آ ظفر گئے ہیں. صاحب کا پورا موقف سنیں, ظفر صاحب کا پورا موقف سنیں پہلے آپ. جی ظفر صاحب, آپ کے پاس میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ کو پورا موقع دیا جائے گا, بولیں. ٹھیک ہے, میں اگلے پروگرام میں اگلی دفعہ بات کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہاں پر آپ کا آ گیا پوائنٹ آف ویو کہ مذہبی معاشرے میں اور سنتی معاشرے میں خیر کا پہلو جو ہے وہ کیا ہے؟ جو کنسنٹریشن آف پاور ہے وہ مذہبی معاشرے میں ایک نقطے کی طرف ہوتی ہے, مطلب وہ جو سنتی معاشرہ ہے اس میں ڈیزولوشن آف پاور ہے, جو ڈیموکریسی کا پرنسپل ہے یا جو رائٹ آف انفارمیشن ہے, یہ معاملات کو کھولنا, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے قوانین کیسے بن رہے ہیں, یا جو پارلیمنٹ کی کاروائی ہے اس میں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ قوانین کیسے بن رہے ہیں, وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سنتی معاشرے کے اندر جو پاور ہے وہ ڈیزول نیچے لوگوں کی طرف آ رہی ہے. اور دوسرا بات یہ کہ سنتی معاشرہ ڈائنامک ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر کسی بھی قانون کو کوئی ابدی درجہ حاصل نہیں ہوتا, اس کے اوپر ہر قانون کے اوپر, ہر چیز کے اوپر, ایون کانسٹیٹیوشن کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اگر مسلمانوں کا کانسٹیٹیوشن قرآن سمجھا جائے تو آپ قرآن کے اوپر بحث نہیں کر سکتے, آپ اس کو کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب 2/3 میجارٹی سے آپ قرآن کی کوئی آیت چینج کر دیں. لیکن ایک کینیڈا یا امریکہ کے اندر ایون جو ان کے آپس کے سوشل کانٹریکٹس کے فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں, ان فنڈامنٹل پرنسپلز کو آپ چینج کر سکتے ہیں. اس وجہ سے اس معاشرے کو مذہبی معاشرے پہ ایک فوقیت حاصل ہے. یہ جو ساری پچھلی آپ دونوں نے بمبارڈمنٹ کیا میرے اوپر کہ یہ ہیروشیما اور یہ دوسری جنگ عظیم, اس کے لیے باقاعدہ پورا ایک سر, جی اس طرح پھر نہ کریں, ایک جملے کے اندر چھکا مار کے آگے نہ نکل جائے, وہ نہ کرے, وہ ریل کے ڈبے پہ تھپڑ مار دے اگلے کو, تو اگلا کیا جواب دے آپ کو. اس کے اوپر پورا پروگرام کریں تو پھر بات کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی, بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا. بات میں صرف آخر پہ ایک چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس کے اوپر ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے. آپ بات کرتے ہیں جی جمہوریت کی, اس میں جو ہے وہ ڈیزالو ہوتی ہیں چیزیں, جو طاقت. میرے موقف کے مطابق یہ جمہوریت انتہائی خطرناک ہے. آپ کو ایک اگر بادشاہ یا کسی خلیفہ کی مثال لے لیں تو آپ کو جمہوریت کے اندر کئی خلیفوں کے اوپر سے ہو کر بیوروکریسی, جس کو آپ دی موسٹ, ساڈا مزاج چھتر کھانا ہے بس, میں ترجیح بیوروکریسی کے جو ہے وہ جیڑی قوم دے بندے نا سانو چھتر پہن تے سی راضی ہیں. نہیں سر, بیوروکریسی دے چھتر زیادہ پہندے جے. چلو سر جی اگے چلو سر. ٹھیک ہے, دیکھیں جمہوریت جو ہے نا اس نے بڑے کام خراب کیے ہیں. یہ خیر اس کے اوپر بات کریں گے, ٹائم میرا ختم ہو گیا. ناظرین آپ نے بحث سن لی ہے, اب آپ کا اپنا تجزیہ ہے, آپ جانیں آپ کا تجزیہ ہمیں ضرور کامنٹ میں بتا دیجیے گا پلیز, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین اللہ حافظ. اللہ